अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर और इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त अब नहीं मिली, जिस पर उन्होंने अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर धरना दिया। अलीमा खान का कहना था कि इनकी बहन उज़्मा खान ने गुज़िश्ता मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो पूछना चाहती हैं कि बानी पीटीआई को किसके अहकामात पर कैदे तन्हाई में रखा गया है, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकातें ना होने की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और पूरा मुल्क DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तशवीश में मुब्तला है। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। आप एक दूसरे को ख़तरा नहीं समझते, आप एक दूसरे को गलत अल्फाज से नहीं पुकारते। इसलिए अब कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जो नहीं चाहते मुल्क में डेमोक्रेसी चले, वो लोग जो चाहते हैं कि जी एक बड़ा इदारा और कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये टेंशन ख़त्म हो, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो और थोड़े सा ईज़ हो और मुल्क की बेहतरी हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी भी शख्स की मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ आज पंजाब असम्बली में बानी तहरीक इंसाफ और पार्टी पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है, जबकि आज जेल में पिम्स अस्पताल के 5 डॉक्टर्स ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया और इनकी सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट अडियाला जेल के हुकाम को अब दी जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना इनके ज़ाती मौलिद से करवाया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ सूबे वफाक की जानिब से NFC में कटौती के इरादे पर परेशान है। इसलिए आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की माशी मुश्किलात को दूर करना सब सूबों की जिम्मेदारी है और इसके लिए उन्होंने एक हल भी तजवीज़ किया है। बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हैं कि वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात, मगर उस मसला का हल मैं समझता हूँ कि ना कि ये कि हम FPR को मज़ीद जिम्मेदारियाँ दें, हम FPR से रिक्वेस्ट करें कि एक और जो आपके पास टैक्स मौजूद है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, वो अभी तक वफाकी हुकूमत के पास जिम्मेदारी है। वो वैसे ही अगर डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं तो ना करे, आप उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी सूबे को दे दें। और अगर हम आपकी टारगेट को मीट करते हैं या आप उसमें इजाफा भी करें तो आपका इजाफी टारगेट को हम मीट करते हैं तो वो पैसा पूरा का पूरा हम वफाकी हुकूमत को देने के लिए तैयार होंगे और वो अपने मुआशी मुश्किलात दूर करने में थोड़ा बहुत कामयाब उससे हों। तो नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में बात कर रहे थे कारोबारी शख्सियात के साथ, पर आज टैक्स के मामले से एक अच्छी खबर भी है और वो ये है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने FPR को मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सों में कमी करने की मुतालबा जो है वो कर दिया है। FPR हुकाम ने इतराफ़ किया है कि महंगे स्मार्टफोन्स मोबाइल फ़ोन्स 55% तक टैक्स जो है उन पर लिया जा रहा है। कमीशन ने टैक्स में कमी के लिए FPR और वज़ारत ख़जाना से मार्च तक रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। कमेटी के चेयरपर्सन नवीद कमर का कहना था कि हम नए बजट से पहले मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स के मामले का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मुंतखब वज़राए आज़म जेल जा चुके हैं, तो क्या एक कैदी नक्लो हरकत की आज़ादी के साथ साथ आज़ादी इज़हार राय भी खो बैठता है? और अगर कोई कैदी काबिल एतराफ़ गुफ्तगू करता है तो क्या अपनी फैमिली से मुलाकात का हक भी खो देता है? इस हवाले से पाकिस्तान का आइन क्या कहता है और हमारी सियासी क्लास कहाँ खड़ी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रही हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती है नफीसा शाह साहिबा, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली बराए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो कायमा कमेटी है ख़जाना की, उसकी भी आप एक अहम रुकन हैं। और हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे सेनेटर अली ज़फ़र साहब, सीनियर वकील हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले जी, अगर कुछ खुशखबरी मिल जाए, बड़ी कम खुशखबरियाँ आती हैं पाकिस्तान की अवाम के खाते में, तो क्या PTA ने आपसे, आज आप उस कायमा कमेटी का हिस्सा हैं, क्या PTA ने अग्री कर लिया है कि वो टैक्स जो है उसको कम करेंगे कि अभी सिर्फ इसका जायज़ा लिया जाएगा और फिर बाद में ये फ़ैसला होगा कि टैक्स कम करना है मोबाइल फ़ोन्स पे कि नहीं?
دیکھیں اس کو پہلے تو پی ٹی اے کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو خود اگر ان کا ویو آپ لیں تو ان کو بھی شاید اعتراض ہو, کیونکہ وہاں بیچارے جو پی ٹی اے کے ریپرزینٹیو تھے, جو چیئر تھے شاید, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی 1,20,000 پتہ نہیں کتنا مجھے بھی ٹیکس دینا پڑا ہے. تو پی ٹی اے کا اس سے نہیں, یہ ایک ایف پی آر میجر ہے. اچھا. اور ان کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ کیونکہ پاکستان میں گروئنگ موبائل فون مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اسیمولیشن ہو رہی ہے, تو لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے بہت کم ٹیکسز ہیں لوکل کے. یہ جو چھوٹے فونز ہیں وہ بھی اسمارٹ فون ہیں, لیکن جو آئی فون اور سیمسنگ جو قیمت 2-2.5-3 لاکھ سے زیادہ ہیں, ان کے اوپر یہ ٹیکسز لاگو ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ وہ بھی ایگزوربیٹنٹ ہیں. وی ڈونٹ وانٹ, یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آئی فونز یا سیمسنگ جو 2-2.5 لاکھ سے اوپر ہیں وہ تو ایلیٹ کلاس ہی لیتی ہے, لیکن کیا ان پر پھر آپ یہ جو 55-60% ٹیکس از انہرڈ آف. ون وڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ آف کورس ٹیکس ضرور لیں, کیوں نہ لیں, اور ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اور یہ پرسپیکٹو بھی کسی حد تک ان کا درست ہے کہ بھئی ہمیں لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, اور یہ کسٹمز ڈیوٹی ہے جو باہر سے فونز آتے ہیں. تو اس پر ابھی ڈیٹیل آئے گی, لیکن آئی تھنک کوئی مڈل آف دا روڈ اپروچ ہونا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو لگژری فونز ہیں, اور ہماری یہ آرگیومنٹ تھی کہ دے آر نو مور لگژری فونز, کیونکہ یہ بیسک نیسیسٹی ہے, یہ دے ورک لائک آفیسز. لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ قیمت ایلیٹ کلاس ہی افورڈ کر سکتی ہے, تو دے کین افورڈ. اب لیٹس سی کہ وہ جب نمبرز لے کے آئیں گے, اب لگ بھگ دے سیٹ کہ اس سال 80 ارب سے زیادہ موبائل فونز کے ٹیکسز کلیکٹ ہوئے ہیں, جس میں یہ جو ہے یہ اراؤنڈ میرے خیال سے ان کا 20 ارب سے زیادہ ہے, 20-25 ارب سے زیادہ ہے جو یہ کلیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل آف دا روڈ کیا ہوتا ہے. سو ابھی تک ایک اچھی خبر نہیں ہے. علی ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. علی ظفر صاحب, آج آپ کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی, نہ وکیلوں کی نہ فیملی کی, تو جیل مینیول کیا کہتا ہے اس حوالے سے, چونکہ انہوں نے کچھ ایسے تقاریر کی جس کے نتیجے میں حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے کہا کہ اب تو 1% بھی چانس نہیں ہے کہ ان کی فیملی ان سے مل پائے گی. یہ حکومت کا یہ موقف ہے, اور یہ بار بار ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں, لیکن جو اصلیت ہے وہ مختلف ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بانی چیئرمین ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے, سب سے بڑی سیاسی جماعت کے, اور ان کا حق ہے کہ وہ ملیں اپنے وکیلا سے بھی, جو وکیل ہیں, کیونکہ بہت سارے کیسز بھی ہیں. فیملی سے ویسی ان کا بنیادی اور انسانی حق ہے. اور اس کے علاوہ سیاست کے اوپر بھی سیاستدان جو ان کے لیڈرز ہیں پارٹی کے, وہ بھی ایک بنیادی حق ہے ہمارا, آئین میں درج ہے کہ آپ چاہے آپ کے خلاف کیسز ہوں, چاہے آپ کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہو, چاہے آپ کو جیل میں رکھا جا رہا ہو, لیکن آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی جماعت کی سیاست میں انوالو رہیں. تو یہ تینوں معاملے بڑے کلیئر ہیں اپنی اپنی جگہ. وکلا کی ملاقات ہونی چاہیے کیسوں کے لیے, فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے جو کہ ایک ہر شہری کا حق ہے, اور سیاسی ملاقاتیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بانی چیئرمین ہے, اور پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے. پارلیمنٹیرینز بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ہر جگہ موجود ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی, سینیٹ میں بھی, لوکل اسمبلیز میں بھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نہیں ملاقات کرنے دیں گے کیونکہ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو بھی ہو جاتی ہے, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ, یہ جو بات کریں علی ظفر صاحب, اس کے اندر تو پاکستان نے 1992 کے اندر پرنسپلز فار دا ٹریٹمنٹ آف پرزنرز اڈاپٹیڈ اینڈ پروکلیم بائی جنرل اسمبلی ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر دستخط بھی کیے ہوئے, بیسک پرنسپلز ہیں. تو کیا اگر کل کو کوئی جیل چلا جائے اور لیٹ سے کہ شفقت کے خلاف ایک بیان دے دے, اس کے بعد کیا وہ اپنی خاندان سے نہیں مل پائے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے جو کویشچن کیا بیرسٹر صاحب کو, انہوں نے اس کا ایکچولی جواب نہیں دیا
کہ جیل مینول میں کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ ضرور حق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے لیگل فریم ورک جس کو فالو بھی کرنا پڑے گا، اور اس فریم ورک کے تحت ہی یہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. یہ خود کہا کرتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، بٹ اگر یہ چاہیں کہ ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو اور یہ جیل مینول کی خلاف ورزی کر کے اور ایک ملک میں انتشار پھیلا کے، افراتفری، بدامنی پھیلا کے، جو کہ یہ کرتے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جبھی بھی یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اعلان کیا ہے، کسی نہ کسی اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ حملہ آور ہو جانے، وفاق پہ حملہ آور ہو جانے، ہم نے کسی صوبے پہ حملہ آور ہو جانے، ہم نے کوئی نہ کوئی اس قسم کی ہم نے بدامنی پھیلانے کا. تو یہ کبھی ایک لاسٹ کال دے رہے تھے، کبھی دوسری لاسٹ کال، پھر پچھلا پورا مہینہ انہوں نے غلط خبریں پھیلائیں کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. ان کا جس وقت بہن کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر سے وائلیٹ کیا اسی فریم ورک کو، پھر سے وائلیٹ کیا، پھر سے جا کے باہر انہوں نے سیاسی گفتگو کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی. ابھی آپ نے ان کے بیرسٹر گوہر کی بات سنائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ نہیں ایک دوسرے کے لیے بولنے چاہیے، یا اس قسم کے. تو کیا ان کو صرف دوسروں کے الفاظ اپنے لیے سمجھ آتے، اپنے الفاظ دوسروں کے لیے نہیں نظر آتے کہ دوسرے کیا ہم لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ مگر دیکھیے آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں شاید وہ رول 560 ہے آف پریزن رولز اور رولز 265، مگر ادھر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں جو پسند نہ آئے کسی کو تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی آپ کے خاندان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ رولز جو ہیں وہ ماتحت ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کووننٹس کے ساتھ جو آپ نے دستخط دیے ہیں. اسی لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پرزنرز کے ایکچولی رائٹس کیا ہیں. اب نفیسہ شاہ صاحبہ آر یو آل رائٹ؟ یس آئی ایم سوری میں تھوڑا ڈرائی تھروٹ ہو گیا، بٹ آئی ایم فائن. So we can go ahead and ask you the question. اچھا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کے جو لیڈران ہیں آصف علی زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ سیاست کرتے رہے جب وہ جیل کے اندر تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جیل میں گئیں، پھر اس کے بعد باہر نکل کے الیکشن لڑا اور وزیر اعظم بن گئیں. اب اگر کوئی پرزنر سیاست کرتا ہے اور وہ جس طرح عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، تو کیا ان کی فیملی سے ان کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ سیاست کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اور جو آپ نے یہ کووننٹ سائن کیے ہیں انٹرنیشنل، اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ دیکھیں یہ تو بیانڈ کویسچن ہے کہ کوئی بھی ایک سٹیزن جو ہے ریگارڈلیس کہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہو یا جو بھی ہو، اس کا ایک رائٹ ہے. آئین جو ہے اس کو تحفظ دیتا ہے، اور رائٹ ہے کہ وہ وکیل کرے، فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے، جیل مینولز آپ کے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پیپلز پارٹی نے بھی کافی بھگتا ہے. تو یہ تو لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ ایک تو فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شاید میرے خیال سے جو نون ہے وہ ایک سیاسی گورنمنٹ ہے یا جماعت بھی ہے، تو ان کو ان چیزوں کو سلجھانا، یہ ایک لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی دشمنی والا فیز چل رہا ہے، وچ از ویری ڈینجرس، اور یہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے صحیح نہیں ہے. ریگارڈلیس میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک ارسپانسبل قسم کی، پرووکیٹو قسم کی اڈیالہ سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو بالکل ان نیسسری ہے، اور ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں سیاسی بندہ ہی اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو وہاں سے بھی بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں قانون کے دائرے کو بحال کر کے، کیونکہ اگر یہ چیز یہاں نہیں، اتنے برے پریسیڈنٹس اس وقت سیٹ ہو رہے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں اس قسم کا یہ جو ٹسل ہے، تو ان کو کہیں نہ کہیں انسٹیٹ کہ وہ بیٹھ کر وہی لائن ٹو کریں جہاں دونوں طرف سے بہت غصہ ہے، تو ان کو تو ماحول بنانا چاہیے. آئی تھنک ابھی اسپیکر بھی اپنا بہت اچھا انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ کہا کہ ہی سیڈ ہز آفس از اویلیبل
ٹو ایک کوئی مڈل اپروچ کمیٹی بنانے کی انہوں نے بات کی. میرا خیال ہے علی ظفر صاحب بھی اس کے اندر تھے. مگر دیکھیے سندھ اسمبلی نے بھی آج ایک قرارداد پاس کی ہے نا, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اس طریقے سے آپ کو اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے تھی ملٹری کے خلاف. آئی اگری بالکل, مگر اپنی جگہ صحیح ہے. جو ٹویٹ آیا وہ بالکل انکالڈ فور تھا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کی ایک سیاسی جماعت ہے جی تو وہ اپنے جو بھی جلسہ جلوس کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہ, لیکن وہاں سے اندر سے یہ چیز ہونا میرے خیال سے ایک بہت ایک پرووکیٹو چیز وہ ضرور ہوئی. ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑی کلیئرلی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ملٹری کسی قسم کی بھی سیاست کرے یا سیاسی بیان دے. تو جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ دونوں طرف سے کہا گیا تم پاگل نہیں تم پاگل, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری ایکسٹینشن ہے جو ماحول 2018 کے بعد, انفیکٹ 2014 کے بعد جو بنایا گیا, اور یہ جو ہائیبرڈ نظام ہم کہتے ہیں, اکنالج کرتے ہیں کہ اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے. اس ہائیبرڈ نظام کا قیام 2014 میں امپائر کی انگلی والے بیانات سے اس کا قیام پایا, اور وہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت پی ٹی آئی نے ایسی سیاست کی کہ جو ہم نے گینز کیے تھے, جمہوری گینز, جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے گینز کیے تھے, وہ سارے ریورس ہوئے اور کانشیسلی ہوئے. بہت گندا کیا گیا کہ بھئی یہ دو جماعتیں ہیں. بٹ وی آر ایٹ دس پوائنٹ ویئر اوپنلی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, اور آپ لوگوں کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ کم از کم ملٹری کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی. لیکن دیکھیں ابھی دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ وہ ہائیبرڈ نظام اس وقت ہے, اور میں اگین یہی کہوں گی کہ پی ایم ایل این کو اپنا, اگر پی ایم ایل این اس کو انجوائے کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو گین ملے گا اور ان کو اور ایک سپورٹ ملے گی ان کی حکومت کو, یا لیجیٹمیسی ملے گی, تو آگے جا کر ایک اچھا پریسیڈنٹ نہیں کر رہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ گورنمنٹ وہ ہیں اور ان کو یہ کردار ادا کرنا یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے اس قسم کی مہاجرائی, کیونکہ بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کا بہت زیادہ, میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماحول انہوں نے ایک سیاسی حکمت عملی کوئی بہتر نہیں اپنائی, اور اندر سے جو اس قسم کی لینگویج آ رہی ہے وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ معاملہ اب آگے کیسے بڑھے گا؟ کیا سیاستدان واپس اس کو ایک سیاسی میدان کے اندر لا سکیں گے؟ کیا وہ کیپیسٹی ہے ہمارے سیاستدانوں میں؟ ہمارے ساتھ 3 سینئر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کے ذریعے بات چیت کا ماحول بن سکتا ہے. یہ ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لانے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں گی کہ نہیں کریں گی, یا اٹ ول بی جسٹ اے مڈ سلنگنگ شو. علی ظفر صاحب, آپ لوگوں کی پارلیمانی پارٹی کی ایک ملاقات ہوئی, یہ بھی ایک تجویز آئی کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے گی رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں, اور وہ جائیں گے عمران خان صاحب کے جو اس وقت حالات ہیں جیل کے اندر اس کا جائزہ لینے. کیا یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کمیٹی کا کون حصہ ہوگا؟ دیکھیں, فیصلہ کل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اور یہ ایک تجویز آئی تھی, ان آفیشیل شاید ڈسکشن ہوئی ہے ہماری ایک سینیٹر کی رانا ثناء اللہ صاحب سے, کوئی آفیشیل نہیں ہے, لیکن یہ تجویز ہمیں اچھی لگی, اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ایک کمیٹی پرپوز کرتے ہیں, کیونکہ ہر پارلیمنٹیرین کا یہ رائٹ ہے, یہ حق ہے, ہمارا پریویلیج ہے, ہمیں آئین اجازت دیتا ہے اور ہمارے رولز اجازت دیتے ہیں کہ ہم پریزن کنڈیشنز کو دیکھ سکیں کسی بھی پریزنر کی. تو ہم نے ایک تجویز دی ہے, سینٹ چیئرمین کو بھی میں خط لکھ رہا ہوں, اور پارلیمنٹری لیڈر جو ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہیں وہ اسپیکر کو خط لکھیں گے, اور اس میں یہ سجیسٹ کریں گے کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں, پارلیمنٹری کمیٹی, جو کہ جا کے عمران خان صاحب کی بھی اور بشرا بی بی کی جو فیسلٹیز ہیں, کیا وہ قانون, آئین اور جیل مینول کے مطابق ہیں کہ نہیں, ان فیسلٹیز کا جائزہ لے کے تو ایک رپورٹ تیار کریں. تو یہ کمیٹی کا ایک پازیٹیو ہم نے ایک پیغام بھیجنا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو انآفیشیل رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, یا جو حکومت کی طرف سے ایک انآفیشیل جو ہمیں آیا ہے رسپانس, تو ایک پازیٹیو آفیشیل رسپانس آئے گا, اور ہم یہ اس طرح کی فیسلٹی کر سکیں گے ارینج, جہاں کمیٹی
پارلیمنٹری کمیٹی جا کے وزٹ کرے. اچھا علی ظفر صاحب، عطاء اللہ طاہر صاحب انفارمیشن منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، مگر وہ بات چیت پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اور وہ عمران خان صاحب کے بغیر ہوگی. تو اس کی اجازت کیا عمران خان صاحب آپ کو دیں گے؟ جی ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ اجازت ملتی ہے کہ نہیں. پہلے ایک بار تو انہوں نے اجازت دی تھی اور لیکن اس کا کوئی خاص آگے مزید نہیں بن سکی بات. ہو سکتا ہے وہ دے دیں. انہوں نے پہلے ایک بار، آپ کو یاد ہے جب 90 دن کا الیکشن کا ایشو بنا ہوا تھا، تب بھی انہوں نے اجازت دی تھی. تو وہ اوپن ہے اس بات کے لیے. لیکن اگر دوسری طرف سے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا ہو، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمیشہ ایک حل چیز کا آپ کی بات چیت سے، گفتگو سے ہوتا ہے. آپ ضروری نہیں کہ ون ون ہو. ایک طرف آپ کو کئی بار مڈل گراؤنڈ پہ بھی آنا پڑتا ہے. اور آگے سیاست تو یہی ہے، سیاست کا کام، پارلیمنٹیرین کا کام بھی ہے. لیکن اس وقت ماحول مجھے نہیں نظر آتا. ماحول کریٹ کرنا حکومت کا کام ہے، جن کے پاس طاقت ہے ان کا کام ہے. وہ ماحول نہیں کریٹ کیے جا رہے. ایک طرف ظلم کیے جا رہے ہیں، سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، کیس پہ کیس بنائے جا رہے ہیں. تو اس قسم کے ماحول میں بات چیت کا آفر بھی ایک مذاق لگتا ہے. جی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کریٹ ہوگا تو پھر اوپن بات چیت کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں. آپ صاحب سے جا کے مل سکتے ہیں اور ان سے انسٹرکشنز لے سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، جو علی ظفر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو مڈل گراؤنڈ تو کہیں نہ کہیں کریٹ کرنا ہوگا. اب جو سالٹری کنفائنمنٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کی حکومت نے، بلکہ پاکستان کی حکومت نے 1992 میں یہی پرزنرز کے جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ اڈاپٹ کیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ ایشور کریں گے کہ سالٹری کنفائنمنٹ کسی بھی پرزنر کے لیے کم از کم دی جائے. اس وقت بشرا بی بی بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے بقول ان کے، اور عمران خان صاحب بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں. تو اگر آپ نے کوئی مڈل گراؤنڈ نکالنا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیف تو دینی ہوگی. جو آپ لوگوں نے خود کانوننٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور وہ امبریلا ہیں، لاز ہیں، آپ کو ان کے تحت تو جانا پڑے گا. تو ویئر آر یو ریڈی ٹو گیو دیم مڈل گراؤنڈ؟ دیکھیے، لیٹس ناٹ بلر فیکٹس. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بڑی کنوینئنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ماحول پیدا کریں اور حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے اور یہ وہ، اور اپنی ساری ہسٹری کو یو کانٹ جسٹ وائپ اٹ آؤٹ. حکومت نے بہت دفعہ حالات پیدا کیے، بہت دفعہ ان کو آفر کی، بہت دفعہ پرائم منسٹر ان فیکٹ وینٹ اپ ٹو دی اپوزیشن بینچز اینڈ سیڈ کہ آپ اسپیکر کے کمرے میں آ جائیں جہاں آپ کہیں گے. دس از اے ویری ریسنٹ ون آؤٹ آف مینی آفرز وچ واز میڈ ٹو دیم. انہوں نے ہر دفعہ کہا کہ ہم پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب نے پہلے بھی یہ انیشیٹو لیا. انہوں نے 2 سٹنگز پہ یہ بیٹھے، تیسری پہ یہ بھاگ گئے بیکاز ان کو خود یہ پتہ نہیں ہوتا. اور جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کے، وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اور اس کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان بھی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہوا ہے. یہ جو اس وقت بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، یہ وہ، وی ڈونٹ بلیو کہ اگر یہ والا ایک پروپوزل جائے گا عمران خان کو تو کیا وہ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. نہیں، مگر رانا ثناء اللہ صاحب نے پیشکش کی ہے نا کہ جی آپ کمیٹی بنائیں، ان کی سربراہی میں کیا وہ مانیں گے؟ وہ بیٹھنا مانیں گے؟ کیا وہ بات چیت مانیں گے؟ نہیں. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ اس کے پیشکش بارہا دفعہ ہو چکی ہے. اور پچھلا جو 1.5 سال ہے، ان کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، لائرز کی، پولیٹیکل لوگوں کی، فیملی کی. ہر میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ ایک انتشار، ایک دھلا بولنا، وفاق کے اوپر حملہ کرنا. ان کے جو پچھلے سی ایم تھے وہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے. ہر دفعہ ایک نیا آ جاتا تھا ہمارے پاس آپشن کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب ہمارا آخری یہ فیصلہ ہو گیا، اب ہمارا آخری وار ہوگا. دیکھیے، جو بھی ہے اس کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس تو ہے نا. اس نے اپنے رائٹ ٹو موومنٹ کھویا ہے، مگر اس نے اپنی بات کرنے کا حق تو نہیں کھویا. اس کو آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں کون سے قانون کے تحت ڈال رہے ہیں؟ آپ کون سے قانون کے تحت اس کی فیملی سے اسے ملنے نہیں دے رہے؟ یہ تو سوال آپ سے ہر کوئی پوچھے گا نا. کوئی عام قیدی بھی کل کو وہ کسی کے خلاف بیان دے دے تو آپ اس کی ملاقاتیں بند کر دیں گے. تو یہی سیکنڈ میرا پوائنٹ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ سالٹری کنفائنمنٹ ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے ان کا کام وغیرہ کرتے ہیں. ان کے صرف ملاقاتیں جو ہیں، ہاں، سہولت کار ہوتے ہیں. سب کے ساتھ there is no solitary confinement جس کو کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ پتہ نہیں ان کی کسی سے بات ہی نہیں ہوئی یا ہی از بین اس طرح سے. یہ بالکل غلط بات ہے.
ان کی سہولیات بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ, 6 بیرک رومز ہیں ان کے پاس, مگر فیملی سے تو نہیں ملنے دیا جا رہا, جس طرح آج نہیں فیملی سے ملنے دیا جائے, ابھی بھی وہ دھرنا کر رہے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر. پچھلی دفعہ جب ان کی بہن کو ملنے دیا گیا تو اس کا پھر نتیجہ وہی سخت ٹویٹ آئی. انہوں نے جا کے بھارتی میڈیا کو انہوں نے جو ہے انٹرویوز کیے. وہ پھر بھی آپ ان کا حق تو نہیں چھین سکتے اپنی فیملی سے ملنے کے, مطلب کس قانون کے تحت حق چھین رہے ہیں؟ ایون دو ہم نے کووننٹ سائن کی اور سب کچھ کیا ہے, لیکن جہاں پہ پاکستان کے استحکام کا تعلق آ جاتا ہے, جہاں پہ پاکستان کے خلاف ان کا بیانیہ آ جاتا ہے, اینڈ آئی بلیو اینڈ آئی فیل کہ جو اگر ہماری فوج کے خلاف بیانیہ ہے تو وہ اپنی ریاست کے خلاف بیانیہ ہے, پاکستان کے خلاف بیانیہ, اور اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنے والی یہ بات ہے کہ اگر ایک آپ دشمنوں سے سراؤنڈڈ بیٹھے ہیں, آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی اس قدر پھیل رہی ہے, اور وہ لوگ جو آپ کی حفاظت کے ضامن ہیں, آپ ان کے خلاف ہی دن رات ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, دن رات ایک نیریٹو کر رہے ہیں. آپ پولیٹیکل فورسز سے بات کریں, آپ اپنی پولیٹیکل سپیس بنائیں. انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا. اچھا, مگر جب آپ نے بند گلی کی بات کی تو میرا خیال ہے یہ بند گلی اور مزید تنگ ہونے جا رہی ہے, چونکہ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں, انہوں نے پھر کہا کہ جی گورنر راج لگ سکتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو پنجاب کی اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ گورنر راج لگا جائے, ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے, مگر ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. کس طرف معاملہ جا رہا ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے. اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اگر گورنر راج لگتا ہے تو کیا گورنر کی سیٹ پہ بیٹھی رہے گی, یہ ہم پوچھیں گے نفیسہ شاہ صاحبہ سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نفیسہ شاہ صاحبہ, آج فیصل کریم کنڈی صاحب جو جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گورنر راج کی طرف بھی چلے جائیں گے. اب ایسا کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں جس کے نتیجے میں آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ہم گورنر راج کی طرف جائیں گے؟ نہ وہاں پہ انٹرنمنٹ سینٹرز ختم ہوئے, نہ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور ختم ہوا, نہ آرٹیکل 245 انہوں نے واپس لیا. وہ صرف آ کے باہر بیٹھتے ہیں ڈیالہ جیل اور یہ ان کو ملنے نہیں دیتے. دیکھیے, مجھے تو زمینی حقائق وہاں یا نہیں پتہ. یہ اپنی جگہ ہے کہ وہاں جو پروونس ہے اٹ از ان اے اسٹیٹ آف کرائسس. پارٹ آف دا کرائسس از آف کورس جو سچویشن افغانستان اینڈ طالبان اینڈ جو انسرجنسی یا وہاں ملیٹنسی ہے, ایک تو وہ ایشو ہے. لیکن جو دوسرا پولیٹیکل کرائسس ہے یا پولی کرائسس ہے وہ حکومت نے خود وہاں کریٹ کیا ہے. وہ گورننس میں کم انٹرسٹڈ ہیں اور وہ مہازارائی میں, اور انہوں نے خود دیکھیں خود اپنے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا. کون ہاف وے جا کر اپنا ہی وزیر اعلیٰ چینج کیا ہے انہوں نے. نہیں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ گورنر رول ویسے بھی فیوٹائل اٹیمپٹ ہے, کچھ بھی اس سے نہیں, کیونکہ آئین میں آپ کو بہت ہی لمیٹڈ پیریڈ الاؤڈ ہے. تو جو اس کو سوچیں گے بھی وہ بھی ان کو پتہ ہوگا کہ پرماننٹ سلیوشن نہیں ہے, اور پھر ان کا اور سمپتھی بڑھے گا, سیاسی کرائسس اور بڑھے گا, تو یہ سلیوشن نہیں ہے. لیکن جو پی ٹی آئی خود اپنا ماحول جو انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا, اپنی ہی گورنمنٹ کو انہوں نے انڈو کیا, اور پھر ایک جو خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا وزیر اعلیٰ ہو جو صرف اور صرف اسلام آباد کے اوپر مارچ کرے, تو اوبویسلی یہ لوگوں کے لیے تو اسلام آباد کی طرف اگر وہ پروٹیسٹ نہ کرے تو گورنر رول پھر نہیں لگانا چاہیے. نہیں, لیکن اسلام آباد کی طرف جس طریقے سے مارچ کر اس طریقے یہ قابل برداشت نہیں ہے. نہیں, برداشت کی بات نہیں ہے, یہ اپنے خود وہاں کا ایسا ماحول خراب کر رہے ہیں اور ان کو پھر موقع دے رہے ہیں. کوئی نو ڈیموکریٹ وڈ فیور, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکسرسائز ہے. جہاں بھی ماضی میں بھی گورنرز رولز جب بھی لگے, بلوچستان میں لگے, کے پی, اس سے انفیکٹ سینٹرل گورنمنٹ خود کمزور ہوتی ہے. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. علی ظفر صاحب, دیکھیے آج 2 قراردادیں پیش کی گئیں, ایک سندھ گورنمنٹ نے کی اور ایک پنجاب گورنمنٹ نے. پنجاب گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے لیڈران کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, آپ کی پارٹی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, اور عمران خان کو ان کے اوپر جو محض انسان ہے ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. تو یہ آپ تو قانون دان ہیں, کیسے آپ ایک انسان کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں؟ کوئی قانون ہے اس حوالے سے پاکستان میں؟ جی, بلکہ قانون بالکل اس کے برخلاف ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے.
آپ کا جو ایک فریڈم آف سپیچ ہے، اظہار رائے ہے، آپ کی انفارمیشن کا جو آپ کا رائٹ ہے، آپ کا جو احتجاج کا حق ہے، یہ سارے حقوق ایسے ہیں جس پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اب مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب احتجاج کرنے کے حق کو ہماری جو سو کالڈ جمہوری جماعتوں کے ریپرزینٹیوز یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑا غلط کام کر رہے ہیں جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں، بڑا غلط کام کر رہے ہیں جو کہ یہ جلسوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جبکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو جلسے شروع ہوئے تھے ہماری تاریخ میں، قائد اعظم سے لے کے اب تک جو بھی جمہوری لوگ ہیں وہ جلسوں کے اوپر ہی آئے ہیں آگے. پاکستان بھی جلسوں اور احتجاج کے اوپر ہی بنا ہے. تو یہ ڈینائل کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ اپنا ویو پوائنٹ نہیں دے سکتے، یہ جمہوری جماعت کی جب میں ریپرزینٹیو سے سنتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. میں نارملی ماضی کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں مستقبل کی بات کریں. لیکن ابھی ایک بات ہوئی تھی کہ جیل میں بیٹھ کے سیاست نہیں ہوتی اور نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ان کے اپنے لیڈران کو دیکھیں، جتنے لیڈرز ہیں ہمارے بدقسمتی سے جیل میں گئے ہیں، لیکن جب وہ جیل میں تھے تو سیاست ہی کرتے تھے وہ. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارٹی بین کر لیں، گورنر راج لگا دیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو قدغن لگا دیں ان کے اوپر. وہ اپنی رائٹ تھی ان کی، وہ ایکسرسائز کرتے رہے. تو یہ اب ایک عجیب نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ سیاستدان دوسرے سیاستدان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بول نہیں سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے میری نظر میں. ڈاکٹر صاحبہ، اب دا بال از ان دا گورنمنٹس کورٹ. بڑا بریفلی صرف اگر ایک سینٹنس، میرے پاس بالکل کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے ہیں. اب آپ لوگوں نے اگر سیاسی معاملات کو سیاست کی طرف ہی لانا ہے، پارلیمنٹ میں بھی لانا ہے، تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ جو ایک جگر ناٹ ہے اس کو توڑنے کے لیے؟ دیکھیں، اٹس ویری سمپل. پہلی بات تو یہ کہ جو کہہ رہے ہیں احتجاج، ان کو کسی نے بھی پرامن احتجاج سے نہیں روکا. یہ ہمیشہ اس کو تشدد کی طرف لے جاتے ہیں، بدامنی کی طرف لے جاتے ہیں.